नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह के गुस्से और नाराज़गी से बचने की फ़िक्र रखोगे तो वो तुम्हें फ़ुरक़ान यानी वो निगाह अता फ़रमाएगा जो हक़ और बातिल को अलग कर देगी और तुम्हारे दामन से तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा और तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा देगा और अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है। सूरह अनफ़ाल आयत नंबर 29। इस आयत की तफ़सीर यह है कि एक मोमिन सिरात मुस्तक़ीम पर जब चलता है तो उसे रहनुमाई अल्लाह सुब्हानहू तआला ही अता करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के सारे ही मामलात में उसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ही हिदायत देते हैं। इसी तरह अक्सर ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस आते रहते हैं जब वो कंफ्यूज होता रहता है। ऐसे मौके पर सही फ़ैसला ले पाना और सही रास्ते पर जाना, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की ही ज़ात पाक है जो अपने पसंदीदा बंदे के लिए मुमकिन बनाती है। यानी दीन दुनिया दोनों का कॉमन सेंस या क्राइटेरिया उसको अता कर दिया जाता है और सही फ़ैसला ले पाता है। इस चीज़ को पाने के लिए एक मोमिन को अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाराज़गी की फ़िक्र रखनी पड़ेगी। हर वक्त उनका लिहाज और खौफ हर मामले में रखना होगा। समझना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के कंसेप्ट बड़े क्लियर हैं, यानी ये करोगे तो ही ये चीज़ अता होगी। मतलब ये है कि खुदा के खौफ और नाराज़गी से जो बेफ़िक्र रहेगा उसे ये चीज़ तो अता न की जाएगी, उल्टे गुमराह भी किया जाएगा। और जानना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की हमेशा से यही सुन्नत रही है। आसान लफ्ज़ों में दीन के मामलों में अक्सर और ज़्यादातर टिट फॉर टैट का उसूल कायम है। इसलिए ज़रूरी है कि असल रहनुमाई कदम कदम पर जो चाहिए तो जो फरमा दिया गया उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ये क्राइटेरिया हमें ना अता करें या नाराज़ होकर छीन लें तो शैतान जो कि तैयार बैठा है हमें आसानी से शिकार बना लेगा और जहन्नम पहुंचाकर छोड़ेगा। फर्माबरदारी जो करेगा उसके दिल दिमाग में सही फ़ैसला लेने की सलाहियत पैदा कर दी जाएगी। हम लोग पिछले वीडियो में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के बारे में कुछ बातें कर चुके हैं और कुछ बातें जो जानना समझना ज़रूरी हैं आज हम लोग इंशाअल्लाह इस वीडियो यानी कि पार्ट 2 में करेंगे। जैसा कि सूरह तौबा आयत नंबर 100 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने साबिकूनल अव्वलून के बारे में फरमा दिया कि अल्लाह उनसे राज़ी, वो अल्लाह से राज़ी, यानी शुरू के इस्लाम में दाखिल होने वाली सहाबी टॉप लिस्ट में हैं। इसी तरह उनको फॉलो करके हिजरत करने वाले भी उन्हीं में शामिल हैं। सूरह हदीद आयत नंबर 10 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये बात भी साफ़ कर दी कि फ़तेह मक्का या सुलह हुदैबिया के बाद ईमान लाने वालों की ग्रेड लो लेवल पर है और वो कभी साबिकूनल अव्वलून के ऊंचे लेवल पर नहीं पहुंच सकेंगे। दीन के मामलात कुरान के उसूल पर समझे जाने चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो डिफरेंशिएट कर दिया, तब बड़े से बड़े दीन के आलिम इस कानून का वायलेशन करके ये नहीं कह सकते कि सहाबी सब बराबर हैं। इससे बड़ी जिहालत और अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानी नहीं हो सकती। और ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हदीसों की शक्ल में मौजूद है। ये बात तो हो गई कुरान और हदीस की। अब थोड़ा इन लोगों यानी अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु की हिस्ट्री भी जान लीजिए। जंग बदर में 70 काफिर मक्का के कत्ल हुए और 70 गिरफ़्तार हुए, तो बाकी 860 लोग मक्का भाग गए। उस जंग में उनके साले यानी उनकी बीवी हिंदा के भाई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, जो जंग बदर के कमांडर और हीरो थे, उनके हाथों मारे गए थे। तभी हिंदा और अबू सुफियान ने बदला लेने की कसम खाई और लगभग 1 साल बाद अबू सुफियान की लीडरशिप में 3000 की फ़ौज लेकर मदीना पर चढ़ाई कर दी। हालांकि ये जंग उहद भी मुसलमानों ने जीती, मगर जानी नुकसान उनका बहुत हुआ। इसी जंग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए और उनके चाचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए। हिंदा ने मन्नत मानी थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा को मारने में कामयाबी मिली तो 2 काम करेगी। नंबर 1,
اس کا غلام جس کا نام وحشی تھا، جس نے وار کیا تھا، اسے آزاد کر دے گی۔ نمبر 2، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی ڈیڈ باڈی یعنی کان اور ناک کاٹے گی اور سینہ پھاڑ کر کلیجہ اپنے دانتوں سے چبائے گی۔ ہسٹری گواہ ہے کہ اس عورت نے ایسا کیا۔ یہ قریش کے جاہلوں میں موصلہ نام کا ایک رواج تھا، مگر اس طرح کی حرکت ایسی تھی جس نے انسانیت کو شرمندہ کیا۔ جنگ کے میدان میں ایک مرتا ہے ایک مارتا ہے، اس کا غم نہیں، مگر اس طرح کی حرکت ایسا کرنے والے کے کیریکٹر کو اجاگر کرتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا یعنی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد ابو سفیان اور ہندہ یعنی ان کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایمان لانے کے بعد جاتے رہتے تھے۔ ہندہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے ذریعے کہلا دیا تھا کہ آیا نہ کریں، انہیں دیکھ کر مرحوم چچا کی یاد آ جاتی ہے اور مجھے بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ آپ کو جاننا چاہیے کہ ان دونوں میاں بیوی کی زندگی بیت گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی نبھاتے اور جنگ لڑتے۔ فتح مکہ والے دن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر کنٹرول نہ کر لیتے تو بہت سے صحابی تھے جو ان لوگوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے اور کوئی کچھ نہ کر پاتا۔ مگر صدقے جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہوں نے کمال کا ضبط اور صبر کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ اللہ کا حکم یہی ہے، کلمہ پڑھ لیا تو ان کو اسلام میں داخل سمجھو، اور ہم لوگوں کو اپنے جذبات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے واسطے قابو میں رکھنا ہے۔ حالت یہ تھی کہ یہ ایسے لوگ تھے کہ صحابی رضی اللہ عنہ ان سے ملنا جلنا، بات تک کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک بات ثابت ہو جاتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے انسان کی فطرت تو نہیں بدلتی۔ جو ان کو آگے جانے والی نسل نے ثابت کیا کہ ہم لوگ اپنے ابا اماں سے ایک قدم آگے ہیں، اس کے بعد یہ ثابت کیا گیا کہ ہم لوگ اپنے دادا دادی سے 4 قدم آگے ہیں۔ کلام پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ لوگ اسلام میں تو داخل ہو گئے مگر اسلام ان کے اندر داخل نہیں ہوا۔ بہرحال ہم انسان ہیں، کس کے دل میں کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں، مگر جو نقصان ان لوگوں نے اسلام کو پہنچایا آج تک اس کی بھرپائی نہیں ہو سکی۔ اب خلافت راشدہ کے بارے میں جاننا چاہیے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیڈیل اسٹیٹ کا کنسیپٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی کو نامزد نہیں کیا کہ میرے بعد کون خلیفہ ہوگا۔ جو نیک اور اللہ والے اور قابلیت اور صلاحیت رکھنے والے صحابیوں کا ایک چھوٹا سا گروپ تھا، انہوں نے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، اس کے بعد اسی طریقے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، آخر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چن لیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں اپنی حد سے زیادہ شرافت کی وجہ سے چاپلوس اور بہت غلط لوگوں میں گھرے ہوئے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہر انسان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کی طرح ٹائٹ اور اسٹرکٹ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نہیں تھے۔ لوگوں نے ان سے بہت ناجائز فائدے اٹھائے اور لگاتار حکومت کے معاملات ان سے مس ہینڈل ہوتے رہے، اور اسی وجہ سے ایک بہت بڑے موب کے ذریعے ان کے قتل کی نوبت آ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹوں حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بہت کوشش کی، مگر یہ لوگ گھر کے سامنے سے ان کو سیف گارڈ کر رہے تھے، مگر موب گھر کے پیچھے سے سیڑھی لگا کر گھر میں کودے اور ان کا قتل ناحق اس طرح ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اول بیعت کرنے والوں میں سے تھے، اور اس واقعے سے وہ صدمے میں تھے اور خلافت کے لیے تیار نہ تھے، مگر بڑے بڑے صحابی رضی اللہ عنہ کے بار بار کہنے اور ملک کے لگاتار بگڑتے حالات کو دیکھ کر انہیں خلیفہ بننا پڑا۔ اب جو بہت اہم بات ہے اس کو سمجھیے۔ امیر معاویہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ملک شام کے گورنر بنائے گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں سسٹم یہ تھا کہ گورنر 4 یا 5 سال سے زیادہ وقت کے لیے نہیں ہوتے تھے۔
وہ بدل دیا کرتے تھے چونکہ وہ بہت فور سائٹڈ خلیفہ تھے۔ اب ہوا یہ کہ ان کا اچانک قتل ہو گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں معاویہ کی گورنری کی میعاد ان کی خلافت شروع ہوتے ہی لگ بھگ پوری ہو چکی تھی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی وہی طریقہ کیری فارورڈ کرتے، مگر جیسے اوپر ذکر آیا ہے معاملات بہت سارے مس ہینڈل ہو رہے تھے۔ چونکہ دونوں خاندان بنو امیہ سے تھے تو کہیں نہ کہیں لحاظ یا مروت سے امیر معاویہ لگاتار گورنر بنے رہے اور آگے چل کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سسٹم فالو نہ کرنے کا جو نقصان سامنے آیا ہے وہ امت نے اس کا خمیازہ اٹھایا۔ 4 یا 5 سال کے بجائے 16 یا 17 سال گورنر رہنے کی وجہ سے معاویہ نے بڑے قاعدے سے اپنی طاقت اور ملک شام پر زبردست پکڑ بنا لی۔ اس بات کو سمجھیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ چونکہ شروع سے ساری باتوں کو دیکھتے سمجھتے تھے تو خلیفہ کی بیعت لینے کے بعد انہوں نے چیک کیا کہ کون کون سے گورنر کہاں کہاں اپوائنٹ کرنے ہیں۔ سب سے پہلے سہیل بن حنیف رضی اللہ عنہ کو ملک شام کا گورنر بنایا اور اتھارٹی لیٹر دے کر ان کو بھیجا۔ ان کو دمشق تک معاویہ کے لوگوں نے جانے ہی نہ دیا، ڈرایا دھمکایا اور آدھے راستے یعنی تبوک سے ہی واپس کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کرنے اور خلافت راشدہ کے پیٹرن کی یاد دلاتے ہوئے معاویہ کو خط لکھا اور ایک میسنجر کے ہاتھ بھیجا، جس کا جواب معاویہ نے ایک خالی لفافہ بھیج کر دیا۔ بعد میں انہوں نے اپنا میسنجر علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا اور انہیں یہ بھی جتا دیا کہ 60,000 کا لشکر دمشق میں موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جتا دیا کہ ہماری طاقت بہت بڑھ چکی ہے۔ ان کی طرف سے خلیفہ راشد کی بیعت نہ لینے کا بہانہ یہ بنایا گیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص لو یا ان کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کرو۔ یہ ایک بہت چالاکی بھرا اسٹینڈ ان کی طرف سے لیا گیا۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بڑے ہمدرد ہیں اور علی رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دشمن ہیں کہ خلیفہ ہوتے ہوئے بھی قصاص نہیں لیتے۔ یہ بات پھیلائی معاویہ نے لوگوں میں۔ یہ سب پبلک کا دھیان اپنی غلطیوں سے اپنی منمانیوں سے ہٹانے کے لیے کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی بڑا موب کسی کا قتل کرتا ہے تو پہلے تو قاتل کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہی مشکل، اور فائنڈ آؤٹ کرنے کے بعد بنا جوڈیشری کے ثبوت گواہ کے بغیر جرم لگایا کیسے جائے، اور بھلے ہی سزا کا ایگزیکیوشن خلیفہ کی طرف سے کیا جانا تھا، مگر عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد سے ملک میں انارکی پھیلی ہوئی تھی، اور اوپر سے عرب کا ٹرائبل سسٹم ایسا کہ بنا بھرپور طاقت کے خلیفہ کسی پر ہاتھ ڈالتے تو بغاوت ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دل صاف تھا۔ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ میرے انڈر میں ایک بڑی اسٹیٹ کا گورنر بیعت نہیں کرتا، یعنی معاویہ، اور کہنا نہیں مانتا تو قصاص پریکٹیکلی کس طرح لیا جا سکتا ہے۔ بات کو سمجھیے، یہ جو کچھ لکھا گیا ایسا نہیں کہ معاویہ سمجھتے اور جانتے نہیں تھے۔ اصل یہ ہے کہ ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ کام برا لگا کہ گورنر ان کی طرف سے اپوائنٹ کیا جائے گا، تو قصاص کا معاملہ انہوں نے ایک مضبوط بہانے کے طور سے اٹھا کر اپنی گڈ ول بنائے رکھنے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گڈ ول پبلک میں خراب کرنے کی سازش رچی۔ جس وقت سیریا میں سب ہو رہا تھا اس وقت میں چاروں طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت اور فرما برداری ہو رہی تھی۔ بصرہ میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ایجپٹ میں سیدنا قیس بن سعد رضی اللہ عنہ، آذربائیجان میں اساس بن قیس رضی اللہ عنہ، اور مدینہ میں صہیب بن حنیف رضی اللہ عنہ بیعت لے چکے تھے اور گورنر بنائے جا چکے تھے۔ اگر معاویہ اپنی بغاوت اور ہٹ ڈرمی سے باز آ جاتے تو مسلمانوں کا جس طرح آگے چل کر بکھراؤ ہوا شاید بچ جاتا، لیکن آخر ہونا وہی تھا جو اللہ تعالیٰ کی جو بھی مصلحت رہی ہوگی اس میں کوئی کر بھی کیا سکتا تھا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سب معاملات سے پہلے ایک جنگ اور جھیل چکے تھے جسے جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ بصرہ جا پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ان لوگوں کا مطالبہ وہی تھا قصاص لینے کا، مگر ان تینوں نے پوری کیفیت جب سمجھی تو ریئلائز کر لیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر ہیں اور صلح ہو گئی۔ مگر جو خرافاتی لوگ یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں چاہتے تھے، انہوں نے فساد رات میں کرا کر دونوں فوجوں کو آپس میں لڑوا دیا۔ اس جنگ میں دونوں طرف مسلمان ہی شہید ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مس انڈرسٹینڈنگ اور مسلمانوں کے قتل ناحق سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور دونوں صحابی جن کو وہ ساتھ لائی تھیں افسوس کرتے رہے اور واپس چلے گئے، پھر کبھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف نہیں ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے معاویہ سے اپنی ضد چھوڑنے اور بیعت کرنے کی جب ساری کوششیں ناکام ہو گئیں تو اس کے بعد ان کے پاس وہی راستہ بچا جو ان حالات میں کرنا ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مطابق، جس کے نتیجے میں بہت بڑی جنگ ہوئی جسے جنگ صفین کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 9۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اول آپس میں لڑنا مسلمانوں کا طریقہ ہی نہیں ہے، البتہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو ہی وہ طریقہ اپنایا جائے۔ اس کی تفسیر بہت ڈیٹیلڈ ہے، خاص باتیں شارٹ میں جان لیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا چاہتے ہیں۔ نمبر 1، اس طرح کی سچویشن میں وہ لوگ جو ان دونوں میں سے کسی گروہ میں شامل نہ ہو، ان کا یہ فرض ہے کہ تماشا نہ دیکھیں، آگے بڑھ کر صلح کرائیں۔ نمبر 2، اگر صلح کی بات نہ بنے تو یہ نہ کریں کہ زیادتی کرنے والے کو زیادتی کرنے دیں اور جس پر زیادتی ہو رہی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ نمبر 3، قرآن و سنت کے ذریعے یہ انشور کریں کہ حق پر کون اور باطل پر کون، اس کے بعد جو حق پر ہو اس کے ساتھ مل جائیں اور باطل کے خلاف ہتھیار اٹھا لیں۔ چونکہ اس لڑائی کا حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا، اس لیے یہ واجب ہے اور جہاد فی سبیل اللہ کے حکم میں داخل ہے۔ جاننا چاہیے کہ تمام فقہا کی اتفاق اس کے واجب ہونے پر ہے، بلکہ کچھ فقہا اسے جہاد سے بھی افضل قرار دیتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنا پورا زمانہ خلافت کافروں سے جہاد کرنے کے بجائے باغیوں سے لڑنے میں صرف کر دیا۔ ریفرنس رول معافی۔ نمبر 4، خاص بات یہ کہ اس طرح کی جہاد باغی اور زیادتی کرنے والی جماعت کو طاقت کا استعمال کر کے سزا دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم و شریعت کی طرف واپس لانے کے لیے ہے۔ اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہت بڑا لشکر تیار کر لینے اور جنگ شروع کرنے سے پہلے فوج کو ضروری احکام بتا دیے تھے۔ نمبر 1، زخمیوں پر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا۔ نمبر 2، بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، ان کا مال غنیمت کے طور پر نہ لیا جائے گا۔ نمبر 4، گرفتار ہونے والے کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 5، لوگوں کے گھروں میں کوئی نہیں گھسے گا، عورتوں پر دست درازی نہیں کی جائے گی۔ نمبر 6، باغی جیسے سرنڈر کر دیں گے جنگ روک دی جائے گی۔ اس طرح سے یہ جنگ محرم کے مہینے میں اسٹارٹ ہوئی۔ امیر معاویہ دمشق سے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ سے آئے اور صفین میں ایک دوسرے کے سامنے ڈیرا ڈال دیا، مگر 2-4 دن جھڑپ چلی اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مہینہ حرمت والا تھا تو روک دی۔ پھر اگلا مہینہ سفر کا تھا، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ تیار رہنا، مگر
پہل ہم لوگ نہیں کریں گے بلکہ مخالفین کو پہل کرنے دینا، اور ایسا ہوتے ہی جواب دیا جانے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج لگ بھگ 90,000 اور امیر معاویہ کی فوج لگ بھگ 80,000 تھی۔ یہاں یہ جان لینا ضروری ہے کہ بہت سے لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں اس طرح کے بھی تھے جو کنفیوز تھے کہ کیا ہم لوگ پوری طرح حق پر ہیں یا نہیں۔ پھر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اور سابقون الاولون صحابی ہیں، شروع سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے رہے۔ وہ 9 صفر کو شہید کر دیے گئے۔ اس وقت 93 سال کی ان کی عمر تھی۔ صرف علی رضی اللہ عنہ کے محبت میں شہید ہوئے اور یہ جنگ لڑنے کی عمر ان کی نہیں تھی۔ انہیں امیر معاویہ کی فوج کے ابو الغازیہ نے قتل کیا۔ اس کے بعد تو دونوں طرف طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مسجد نبوی کی تعمیر میں ہم تو ایک ایک اینٹ اٹھاتے، لیکن عمار رضی اللہ عنہ 2 اینٹ اٹھا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ان کے بدن سے مٹی جھاڑنے لگے اور فرمایا، افسوس، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی جسے عمار جنت کی دعوت دیں گے، اور وہ جماعت عمار کو جہنم کی دعوت دے رہی ہوگی۔ بخاری حدیث نمبر 447 and 2812۔ اس واقعے نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں اتنا جوش بھر دیا کہ لوگوں کے سارے کنفیوژن دور ہو گئے اور پوری طرح آگے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہاں یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ 2 بہت بڑے صحابی مغیرہ بن شعبہ اور عمر بن عاص، جو سب سے بڑے صلاح کار امیر معاویہ کے تھے، انہوں نے ان سے پوچھا اس حدیث کے بارے میں کہ اب کیا کہتے ہیں، کیونکہ اس حدیث سے اتنا تو کلیئر ہو جاتا کہ بغاوت اور ناحق پر کون تھا اور حق انصاف پر کون۔ انہوں نے جواب دیا کہ ان کے قتل سے ہم لوگوں کا کیا تعلق ہے، جو انہیں جنگ کے میدان میں لایا یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ، وہ ذمہ دار ہیں۔ یہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو وہ تڑپ اٹھے اور کہہ دیا کہ جا کر معاویہ سے پوچھو، جنگ احد میں امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو ان کے بھتیجے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، تو ان کے قتل میں کیا وہ ذمہ دار ہیں؟ اس بات کا معاویہ کوئی جواب دے نہ سکے، اور جو حق کے آگے لاجواب ہو جائے اور جان بوجھ کر ناحق پر آمادہ ہو، وہ جواب دے بھی نہیں سکتا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فوج کے کمانڈر مالک بن اشتر تھے، جو ان کے بے حد قریبی اور بھروسے مند اور بہت زیادہ بہادر تھے۔ یہ صحابی نہیں تھے، تابعی تھے۔ حالانکہ زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے پایا تھا، مگر کسی وجہ سے ملاقات نہیں ہو سکی، اور جیسے اس طرح کے اور بھی تابعی ہیں جیسے کہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ہوا یہ کہ زوردار حملہ کیا اور بہت تیزی کے ساتھ معاویہ کی فوج کا صفایا کرتے گئے، اور 80,000 کی فوج کی تعداد 40,000 کے نیچے آ گئی۔ ان لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ بہت جلد کیا ہونے والا ہے، تو عمر بن عاص نے ایک مشورہ امیر معاویہ کو دیا کہ کم از کم ان کو ضعف تو نہیں تھا، مگر انہوں نے یہ بھی کر ڈالا۔ صفین کی جنگ سے پہلے امیر معاویہ کی فوج نے صفین میں ملک شام کے بارڈر یعنی رقہ سے پہلے پہنچ کر پانی پر قبضہ کر لیا۔ علی رضی اللہ عنہ کی فوج بعد میں پہنچی تو ان کی فوج نے پانی لینے نہ دیا کہ معاویہ کا حکم ہے۔ تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کے ذریعے پانی پر قبضہ کیا اور حکم دیا کہ دوسری فوج کو بھی پانی لینے دیں اور روکیں نہیں۔ یہ بھی نمونہ اخلاق کا کس کا کیا تھا دیکھا گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فوج نے جمعرات کو پورے دن اور پوری رات لڑائی جاری رکھی، پھر جمعہ کی نماز کے لیے روکی گئی۔ اسے لیلۃ الحریر کہا جاتا ہے۔ امیر معاویہ اور عمر بن عاص نے ہار سے بچنے اور بازی پلٹنے کا ایک انوکھا طریقہ نکالا۔ ان کے حکم پر ان کی فوج نے نیزوں یعنی بھالوں کی نوک پر قرآن کو اٹھا لیا، اور ان کی فوج یہ اللہ کی کتاب ہے، ہمارے تمہارے بیچ فیصلہ اس سے ہوگا، یہ نعرہ لگاتے ہوئے اچانک نکل پڑے۔
اس کے نتیجے میں علی رضی اللہ عنہ کی فوج نے ایموشنل ہو کر اپنی پیش قدمی روک دی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بہت انٹیلیجنٹ تھے، پل بھر میں ساری بات سمجھ کر اپنی فوج کو سمجھاتے رہے کہ یہ دھوکہ اور فریب ہے، ان کی باتوں میں نہ ہو، لڑائی جاری رکھو، انشاءاللہ تھوڑی دیر کی بات ہے، یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ مگر اس طریقے سے ان کی فوج دو رائے میں بٹ گئی، کوئی جنگ جاری تو کوئی روکنا چاہتا تھا۔ انہوں نے آخرکار اس اندیشے میں کہ قرآن کی اور بے حرمتی نہ ہو، جنگ روک دی۔ امیر معاویہ کی طرف سے عمرو بن عاص پہلے سے ہی طے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا نام سجھایا حکم کے لیے، کیونکہ ان کے علاوہ اور کوئی اتنا اسمارٹ نہیں تھا جو عمرو بن عاص جیسے تیز ترار آدمی سے بحث کر سکتا۔ مگر دونوں طرف کے لوگ اس پر یہ کہہ کر تیار نہ ہوئے کہ یہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، کوئی نیوٹرل آدمی ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے مالک بن اشتر کو چاہا تو یہ کہہ کر نہیں مانا گیا کہ وہ تابعی ہیں اور کوئی صحابی ہونا چاہیے۔ آخرکار مجبوری میں ابو موسیٰ اشعری کا نام طے ہوا۔ اس شرعی پروسیس کو جہاں قرآن کے ذریعے کوئی فیصلہ ہونے کو حکم کہا جاتا ہے، ابو موسیٰ اشعری کا معمولی لڑائی بھڑائی سے دور ہی رہنے کا تھا، اور اتنی ان میں قابلیت نہیں تھی کہ وہ عمرو بن عاص سے پار پا جاتے۔ یہ اندیشہ اور یقین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پہلے سے تھا، مگر اپنی فوج کو کنٹرول کرنے کے لیے کمپرومائز کرنا پڑا۔ اس طرح 6 مہینے کے لیے جنگ ٹل گئی اور جیتی ہوئی جنگ ہار میں اور ہاری ہوئی جنگ جیت میں بدل گئی۔ 6 مہینے بعد حکم کی پروسیس میں دونوں طرف سے 400 لوگ بیٹھے۔ عمرو بن عاص نے ابو موسیٰ اشعری کی بڑی خاطر توجہ اور عزت افزائی کرتے ہوئے ان کو پہلے بولنے کا موقع دیا۔ ان کے منہ سے نکلا کہ دونوں لوگ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ کو سسپینڈ کر دیتے ہیں، تو عمرو بن عاص نے کہا بہت عمدہ فیصلہ ہے، میں تسلیم کرتا ہوں۔ اس موقع پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ٹوکا اور کہا یہ اعلان عمرو بن عاص کو لوگوں کے سامنے کرنے کے لیے کہیے، مگر انہوں نے جلد بازی میں بات کی باریکی سمجھے بغیر اعلان پہلے کر دیا۔ اس کے بعد عمرو بن عاص کھڑے ہوئے اور انہوں نے اعلان کیا ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سسپینڈ کیا جاتا ہے، مگر چونکہ عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص علی رضی اللہ عنہ اب تک نہیں لے پائے، اس لیے امیر معاویہ کو خلیفہ بنائے رکھا جاتا ہے۔ یہ ہے ساری ڈرٹی پالیٹکس جس میں اللہ کی کتاب کا استعمال حکومت حاصل کرنے کے لیے کیا گیا، وہ بھی قطعی طور سے شریعت کے خلاف، کیونکہ اس حکم کے بعد جو امیر معاویہ کا خلافت کا دعویٰ اسٹیبلش عمرو بن عاص کے ذریعے کیا گیا وہ پوری طرح غلط و اللیگل ہے۔ اور ٹیکنیکلی حدیث کے مطابق جب ایک خلیفہ کے رہتے جس کی 90% لوگوں نے بیعت کر رکھی ہو تو نیا دعویٰ کرنے والا خود سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ واپس چلے گئے اور جنگ صفین کا نتیجہ 0 ہو گیا۔ انشاءاللہ 3rd پارٹ بھی جلدی ہی پیش کروں گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔